अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दिनों के बाद दर्ज चैनल के जो सवालात हैं वो इकट्ठे हुए थे, तो आज थोड़ा सा वक्त मिला है, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालात के जवाबात जो है वो आज दे दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा शाफिया सोशल मीडिया है, यानी पांचों चैनल्स जो हैं, तलाश है, आरज़ू है, कमली है, दर्द है और अर्श है, उनके ऊपर जितने भी सवालात आते हैं या व्हाट्सएप के ज़रिए हमें सवालात आते हैं या लोगों के मसाइल आते हैं, तो उनमें से वो सवालात या वो मसाइल जो इज्तमाई नौइयत के होते हैं, सिर्फ हम उन्हीं को मुंतखब करते हैं। कुछ सवालात इस तरह के होते हैं जो ज़ाती नौइयत के होते हैं, तो वो हमारी कोशिश होती है कि उनको व्हाट्सएप के ज़रिए ही या कम्युनिटी सेक्शन में जाके उनको जवाबात दे दिए जाएं। तो आज जो सवालात हमने मुंतखब किए हुए हैं या जो हमारे तक पहुँचे हैं वो इज्तमाई नौइयत के हैं, ताकि मकसूद ये होता है कि जब एक बयान यहाँ पे हो, यहाँ आने वालों को भी नफ़ा हो, जब ये बयान सोशल मीडिया पे जाए तो मखलूक खुदा को नफ़ा हो। अगर एक एक बंदे के ज़ाती बात की जाए तो एक तो वो पर्दा नहीं रहता कि भाई ये फ़लाँ के बारे में बात हो रही है, तो अल्लाह इस बात को पसंद नहीं करता, और ना इतना वक्त है कि आप हर बंदे का जो सवाल है उसका जवाब बयान के ज़रिए जो है वो दें। तो जो ये मैं सवालात सामने रखूँगा, तो इंशाअल्लाह अगर आपका भी मसला इस तरह है तो आपके लिए जो इलाज मैं तजवीज़ करूँगा उस इलाज की इजाज़त होगी, आप यकीन कामिल के साथ करें, इंशाअल्लाह अल्लाह शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमाएगा। या जो कोई आपका इश्काल है उसका इंशाअल्लाह जवाब दूँगा, अल्लाह आपका इश्काल जो है वो दूर अता फरमा देगा। पहले दो सवाल जो हैं, सवाल नंबर 1 और 2, ये ख़वातीन के मुतल्लिक़ ख़ास तौर पे हैं, और इन दोनों को मैंने इकट्ठा इसलिए किया है कि वक्त जो है वो हमारा बचे, तो मुख्तसर बात जो है मैं करूं ताकि ये बात समझ आ जाए। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, मैं माज़रत चाहती हूँ, ये सवाल नंबर 1 है। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, मैं माज़रत चाहती हूँ, मुझे ऐसा सवाल पूछना पड़ रहा है। अक्सर ख़वातीन अपने अयाम के कपड़े या पैड ऐसे ही किसी जगह पर फेंक देती हैं, क्या ऐसा करना सही है? क्योंकि आपने अपने एक बयान में ये बात फरमाई थी कि कुछ शयातीन और जिन्नात खून की खुशबू पसंद करते हैं, खुशबू नहीं, खून की बदबू पसंद करते हैं, यानी उन्होंने खुशबू लिखा हुआ है। हज़रत साहब मैं अपने सवाल की वजह से शर्मिंदा हूँ, मगर यहाँ इंडिया में भी यही हाल है। हर तरफ जिन्नात, जादू, नज़र बद के असरात हैं। बराए मेहरबानी मुझे मेरे सवाल का शाफी जवाब अनायत करें। एक तो ये सवाल है, दूसरा भी इसके साथ जोड़ देता हूँ, ये मिलते जुलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, क्या औरतें अपने टूटे हुए बाल खुली जगह पर फेंक सकती हैं? बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमाएं। देखें, ये जो दोनों सवालात हैं, अगर तलाश चैनल के ऊपर नाखून काटने वाले जो बयानात हैं अगर वो सुने हों तो ये दोनों सवालात के मुफस्सल जवाब आप हज़रात को मिल जाएंगे। इसलिए मैं आपको भी ये कहूँगा, जिन्होंने इंडिया से ये सवाल पूछा है, दूसरा सवाल पाकिस्तान से किसी ने पूछा हुआ है, तो उनको भी मैं कहूँगा कि जो मैं कह रहा हूँ ये तो अपनी जगह पे है, आप भी उन बयानात को जो तलाश चैनल पे हैं, दोनों नाखून काटने के हवाले से 2-3 बयानात हैं, वो तीनों वीडियोस जो है या बयानात जो हैं वो वीडियो लिस्ट में जाके तलाश चैनल पे आप देखें, और या आप ये लिखें सर्च में जाके कि नाखून काटने का तरीका बाय डॉक्टर हामिद शाफी, या नाखून काटने का तरीका शाफिया सोशल मीडिया, कुछ भी करके आप लिखेंगे तो इंशाल्लाह वो बयानात सामने आ जाएंगे, वरना आप वीडियो लिस्ट में जाके सर्च कर लें, थोड़ी सी वीडियो है, आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा, ताकि आपके सारे इश्काल जो है वो दूर हो जाएं और आपको वाज़िया और मुफस्सल जवाबात मिल जाए। यहाँ मैं मुख्तसर बस इतना कहूँगा कि अल्लाह वालों, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिनका शरीयत मुताहरा के अंदर वाज़े कोई जवाब नहीं होता, अल्लाह ना करे, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि शरीयत के अंदर कमी है, बल्कि ये रब की रहमत का एक
انداز ہے، ایک جھلک ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر مشکلات جو ہے وہ مسلط نہیں کی یا مشکلات نہیں بھیجی پابندیاں لگانے کی صورت میں۔ اگر اللہ رب العزت ناخن کاٹ کے ان کو دبانے کا حکم جاری کر دیتا، اس طرح ناخن ایک مخصوص طریقے سے کاٹنے کا حکم جاری کر دیتا، اور اللہ ناخن کاٹنے کا ایک وقت مقرر کر دیتا، اسی طرح جو خواتین کے ایام کے خون والے کپڑے ہوتے ہیں یا پیڈ جس طرح کہا ہے، وہ اس کو ڈسپوز آف کرنے کا، اس کو ختم کرنے کا ایک طریقہ یا حکم جاری کر دیتا، تو ہماری زندگیاں کتنی اجیرن ہو جاتی، کتنی ہمیں مشکل ہو جاتی۔ اب ناخن کاٹنے ہیں اسی طریقے سے کاٹیں گے، نہیں تو گناہ گار ہوں گے۔ اب کپڑا ہے کہاں کیسے اس کو ختم کرنا ہے، اگر اس سے ہٹ کے کریں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ تو لوگوں یہ شریعت مطہرہ کا حسن ہے، یہ اس کے کامل ہونے کی، دین فطرت ہونے کی دلیل ہے، سلامتی کا دین ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ نہ کرے معاذ اللہ یہ کوئی کمی نہیں ہے، یہ ہماری جہالت ہے کہ ہم کہتے ہیں جی اس کا تو شریعت کے اندر حال ہی نہیں ہے۔ کیا تجھے اللہ نے عقل سلیم نہیں دی؟ اللہ نے عقل سلیم نہیں دی۔ اب پہلے میں جواب دیتا ہوں، ٹوٹے ہوئے بال اور کاٹے ہوئے ناخن، یہ جو ٹوٹے ہوئے بال ہیں یا ٹوٹے ہوئے ناخن ہیں، یہ مرد کے بھی ہو سکتے ہیں اور عورت کے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو بال ہیں یا ناخن ہیں، ان کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ انسان کے ساتھ۔ اور انسان جن کی ہم بات کر رہے ہیں، اور ہم کیا ہیں؟ مسلمان۔ تو مسلمان کے جسم کو جب یہ مر جاتا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دفنانا۔ کیا حکم ہے؟ دفنانا۔ تو اللہ بولو یہاں سے آپ استدلال کرو گے کہ مسلمان کے بدن کو جلایا نہیں جا سکتا، پانی میں بہایا نہیں جا سکتا، ہوا میں اڑایا نہیں جا سکتا۔ مسلمان کے بدن کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ دبانا ہے، دفنانا ہے۔ تو جو مسلمان کے بدن کے ساتھ کوئی بھی چیز ہے جس کی نسبت اس کے ساتھ ہے، چاہے وہ بال ہیں، چاہے وہ ناخن ہے، چاہے اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہوا اس میں ٹانگ بازو کٹ گئے، یا کوئی آپریشن ہوا اس کا کوئی مواد سرجن نے، ڈاکٹر نے نکال کے دیا، یا شوگر کے مریض کی ٹانگ کاٹی، یا کوئی جسم کا اور حصہ جو ہے وہ کاٹ کے دیا، تو اس کو ہم نہ جلائیں گے، نہ اڑائیں گے، اور نہ پھینکیں گے، یہ پانی میں بہائیں گے۔ ہم اس کو کیا کریں گے؟ دبائیں گے، دفنائیں گے۔ ساری بات سمجھ آ گئی؟ بالوں کی اور ناخنوں کی نسبت انسان کے ساتھ ہے۔ تو ہم بات کس کی کر رہے ہیں؟ مسلمان کی۔ تو ہم اس کے لیے حکم کیا ہوگا کہ ان کو دبایا جائے۔ کیا کیا جائے؟ دبایا جائے۔ یعنی ہم کوئی بھی کچی جگہ ہو وہاں پہ بال دبا دیں۔ اب ایک تو یہ بات ہے، دوسری بات ہے کہ شریعت نے کیونکہ اس کا حکم جاری نہیں کیا، تو اس کے اندر پھر کیا ہو جاتی ہے؟ سختی نہیں رہتی، رعایت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس وہاں دبانے والی جگہ نہیں ہے، آپ کسی فلیٹ میں رہتے ہیں، جس طرح ہمارے گھر کا ماحول ہے کہ جتنا ہمارا رقبہ ہے یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ کنسٹرکٹڈ ہے، کورڈ ایریا ہے، پکا ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی کچی جگہ نہیں ہے، یا خانقاہ میں کوئی کچی جگہ نہیں ہے۔ تو ایسی جگہ میں، ایسے حالات کے اندر آپ آرام سے اپنے ٹوٹے ہوئے بال یا اپنے ناخن ڈسٹ بین میں ڈال کے ڈسپوز آف کر سکتے ہیں، ویسٹ کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں۔ اور اگر اللہ نے آپ کو گھر بڑا دیا ہوا ہے، رقبہ ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے کہ ان کو زمین میں دبائیں گے۔ اب یہاں ایک بڑی اہم بات ہے، آپ بعض گھروں میں جائیں تو ان کی دیواریں جو ہیں وہ پلستر نہیں ہوئی ہوتی، یا ان کی چنائی ہوئی ہوتی ہے، اس میں نہ درزیں ہوتی ہیں، یا مٹی کی چنائی ہوتی ہے۔ عورتوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بال نکال کے ان کو اکٹھا کر کے وہ جو درزیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، ان کے اندر رکھ دیتی ہیں۔ بس جس عورت نے یہ کام کیا وہ تیار ہو جائے کہ اب اس کی جنات جان چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ عورتیں اپنی طرف سے اپنے بالوں کا احترام کر رہی ہیں، حقیقت میں وہ ان شیاطین کو جو جادو کرتے ہیں ان کو دعوت دے رہی ہیں۔ وہ شیاطین، وہ جنات جو اس گھر میں ہیں، جب ان کی نظر پڑ جائے گی یہ عورت کے بال ہیں فلاں عورت کے، اور اگر وہ بالفرض عورت جوان ہے تو وہ اس کے اوپر عاشق ہو جائیں گے، وہی بال پکڑیں گے، ان بالوں کے اوپر جادو کریں گے، اور جادو جو بالوں کے اوپر ہوتا ہے، یا وہ جسم کا کوئی حصہ یا کوئی کپڑا جو مس کیا ہو، وہ 24 گھنٹے کے اندر جادو جو ہے وہ اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو جادو ہوا تھا، آپ کے ریش مبارک کے بالوں کے اوپر ہوا تھا، موئے مبارک کے اوپر جادو ہوا تھا۔ اب کہانیاں سمجھ آ رہی ہیں ساری؟
اللہ والو آج تک ہماری یوں تربیت ہی نہیں کی گئی روحانیت کے حوالے سے، تو اس لیے لوگ ان معاملات کو سمجھتے نہیں۔ اب عورتیں اپنی طرف سے کیا کر رہی ہیں، احترام کر رہی ہیں کہ بھائی ہم نے اونچی جگہ پہ رکھ دیا۔ میں نے کئی بار خود دیکھا ہے دیہاتوں کے اندر بھی اور گلی محلوں کے اندر بھی کہ درزوں کے اندر، دیواروں کے اندر عورتوں نے بال جو ہے وہ اپنے رکھے ہوتے ہیں۔ تو اللہ والو یہ بال کسی انسان دشمن کے ہتھے چڑھ گئے تو ساری زندگی جادو سے نہیں نکل سکے۔ تو جو جنات ہیں ان کے ہتھے تو میں نے کہا تم چڑھ کے رہو گے۔ جس گھر میں عورتوں کے بال اس طرح لگائے ہوئے ہیں دیواروں کے اندر، اس گھر میں جادو ختم نہیں ہو سکتا، اس گھر کے اندر شیاطین ختم نہیں ہو سکتے۔ یا تو اس کو دبائیں، اگر دبانا نہیں ہے تو اس کو کوڑے کے ڈھیر میں ڈال دیں اور ختم کر دیں بات۔ اس طرح ناخن ہے، اللہ نہ کرے آپ نے ناخن رکھ لیے، کیا کیا؟ ناخن رکھ لیے، اور وہ ناخن ہتھے چڑھ گئے شیاطین کے، وہ ناخن ہتھے چڑھ گئے کسی انسان آپ کے دشمن کے، تو آپ کے اوپر وہ جادو ہوگا کہ جو 24 گھنٹے میں آپ کے اندر سرایت کر جائے گا اور آپ عبرت کی مثال جو وہ بن جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یا تو شریعت مطہرہ کا مزاج سمجھتے ہوئے اپنے بال، اپنے ناخن، اسی طرح جو ایام کے کپڑے ہیں یا پیڈز ہیں ان کو کیا کریں، آپ دبائیں۔ اگر آپ دبا نہیں سکتے تو پھر کوڑے کے ڈھیر پہ آپ پھینک سکتے ہیں۔ اب یہاں تھوڑا سا مسئلہ ٹیڑھا ہے جو ایام کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ نے ایام والا کپڑا یعنی خون والا کپڑا پھینکا، اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ بدبو ہوتی ہے۔ اگر عام انسان ہے، یہاں کٹ لگ جاتا ہے، جو ہی خون باہر نکلے گا تو یہ حرام ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے، یہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس طرح جو ایام کا خون ہے وہ بھی حرام ہوتا ہے۔ یہ جو خون حرام ہے یہ شیاطین کی خوراک ہے۔ یہ جو حرام بدبودار خون ہے، چاہے وہ جسم کے کسی حصے کا ہو، چاہے آپریشن کے ذریعے نکلے، کوئی آپریشن کرائے وہاں خون رس رہا ہے، چاہے ایام کا خون ہو، جب بدن سے خون کسی بھی رستے سے باہر آ گیا وہ کیا ہو جائے گا؟ حرام۔ یہ جو حرام خون ہے اس کی جو حمک ہے، اس کی جو بدبو ہے، وہ کن کی خوراک ہے؟ شیاطین کی۔ جب شیاطین یہ ایام والے پیڑ سے خون کی بدبو سونگیں گے، اگر انہیں یہ بدبو یا یہ خون پسند آ گیا، پھر جس کا وہ خون ہے وہ نہیں بچ سکتا، وہ نہیں بچ سکتا۔ آج شافعی آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ ہر گھر کے اندر اگر 5 عورتیں رہتی ہیں تو 5 عورتوں میں سے ایک عورت کے ساتھ شیاطین زنا کرتے ہیں۔ اور اگر آپ یہاں 100 عورتیں کھڑی کر دیں، ہر 5ویں عورت آپ کو بتائے گی کہ میری چھاتی پہ دباؤ پڑتا ہے، میں جکڑی جاتی ہوں، یا خواب کے اندر میرے ساتھ شیاطین وہ کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، یعنی ہم بستری کرتے ہیں۔ پھر کچھ عورتیں آپ کو یہ بتائیں گی کہ وہ شیاطین سارا دن میرے ساتھ رہتے ہیں، میری ٹانگوں کے ساتھ، میرے بازوں کے ساتھ، میرے پیٹ کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں اور میرے ساتھ بدکاری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں۔ پھر ان عورتوں کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کا بدن جلے گا، ان کی پیشاب والی جگہ جلے گی۔ اگر وہ بدفعلی کرتے ہیں تو ان کی پخانے والی جگہ جلے گی۔ کیوں؟ شیاطین کو اللہ نے آگ سے بنایا۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، ہم نے جنات کو آگ کی لپیٹ سے پیدا کیا۔ جب یہ آگ بار بار خواتین کے بدن کے اندر آئے گی تو وہ خواتین لا علاج بیماریوں کا شکار ہو جائیں گی، اور پہلی علامت اس کی آئے گی کہ عورتوں کے ایام آگے پیچھے ہو جائیں گے، جس کو ہم کیا کہیں گے؟ irregular سائیکل، مینسٹرول سائیکل irregular ہو جائے گا، باقاعدگی آ جائے گی، کبھی بند ہو رہے ہیں کبھی کھل رہے۔ جب یہ ایام آپ کے خراب ہو گئے تو اس کے بعد آگے علامات آئیں گی، عورتیں موٹی ہوں گی، اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہیں گی، ان کے بدن کے اوپر پورے بال آ جائیں گے، موٹاپا آئے گا۔ جب موٹاپا آ جائے گا پھر ان کے اندر جو جنسی شہوت ہے، سیکس کرنے کی جو خواہش ہے یا اپنے خامن کی خواہش پوری کرنے کی جو ان کے اوپر ذمہ داری ہے وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ کام جب وہ جنات کر دیں گے تو پھر عورت کو وہ خواہش تو نہیں رہ جائے گی۔ اب اللہ والو یہ باتیں ساری کی ساری حدیث سے بھی ثابت ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، جب میں اپنی بیوی سے فارغ ہوتا ہوں تو میں اس کی شرمگاہ سے آگ نکلتے ہوئے دیکھتا ہوں۔
کاش میرے نبی کا دین پڑھا ہوتا، سمجھا ہوتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کتابوں سے خدا نہیں ملتا، خدا والوں سے خدا ملتا ہے۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اور آج کیا درس دیا جا رہا ہے؟ میں علمی کتابی ہوں، میں علمی کتابی ہوں۔ تو پھر سمجھ کیوں نہ آ گیا؟ آج ہمارے پاس جمعرات کو عورتیں آتی ہیں، ہر پانچویں عورت جو میں بیان کرتا ہوں، سب سے زیادہ بیان عورتیں اسی موضوع کے اوپر سنتی ہیں اور روتی ہیں، کرلاتی ہیں، حضرت صاحب ہماری زندگیاں تباہ ہو گئیں۔ آج آپ نے ہمیں بتایا ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اور ہم اس اذیت میں تھی کہ یا اللہ تو کو کینسر جیسا مسئلہ بیماری ہمیں دے دے، ہم کسی کو بتا تو سکیں ہمارے ساتھ یہ ہے۔ یہ تو وہ بیماری ہے، نہ باپ کو بتا سکتی ہیں، نہ بھائی کو بتا سکتی ہیں، نہ خامند کو بتا سکتی ہیں، نہ شوہر کو بتا سکتی، چار ہی رشتے ہیں نا، ہم کسی کو بتا بھی نہیں سکتے۔ الٹا وہ ہمارے پہ شک کرے گا، ہمارے پہ شک کرے گا۔ تو یوں عورتوں کے جو ایام کا خون ہے وہ کسی کپڑے پہ لگا ہے، یا جس طرح آج کل پیڈز ہوتے ہیں وہ استعمال کیے، تو اب وہ دبانے والا نظام ہر گھر میں تو ہے نہیں، نہ دبائے جا سکتے ہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ کوڑے کے ڈھیر پہ۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ جب وہ پیڈز آپ ضائع کرنے لگیں تو لوٹا لے کے یا مسلم شاور ہے اس کے اوپر پانی مار دیں، تاکہ اس خون کی تاثیر ختم ہو جائے، اس خون کی بدبو ختم ہو جائے، اس بلڈ کی کنسنٹریشن جو ہے وہ ختم ہو جائے، تاکہ آپ کے نشان مٹ جائیں، آپ کی پہچان مٹ جائے۔ اگر کوئی تھوڑا بہت سٹین رہتا بھی ہے، بدبو رہتا بھی ہے، تو وہ شیاطین سونگتے بھی ہیں تو وہ آپ تک کھرا پہنچ نہ سکے۔ سمجھ آ گئی ہے کہ سودا سچ دا ہے تو تھرمس کچ دا ہے، بس ساڑی لوہے دی ہے تو کلفی ساڑی کھوئے دی ہے۔ شافی کے پاس سودا سچا سچا ملے گا، اور ہر مسئلے کا حل آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ کپڑا ہے یا کوئی پیڈ ہے، آپ اس کو مسلم شاور کے پانی مار دیں، اور یا آپ کیا کریں گے؟ لوٹے کے ساتھ پانی ڈال دیں، اس کے اوپر خون کی جو رنگت ہے وہ کیا ہو جائے گی، یا خون کے پانی میں حل ہو جائے گا، اس کا وہ کنسنٹریشن لیول جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو کھرا آپ تک پہنچنے نہیں لگا۔ پھر آپ آرام کے ساتھ اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیں، جہاں بھی آپ نے ڈسپوز آف کرنا ہے، پھر کوئی اس میں قباحت نہیں ہے۔ لیکن جس ہماری بہن نے انڈیا سے یہ سوال کیا ہوا ہے، یہ بے شرمی انڈیا میں نہیں ہے، یہ گھر گھر میں ہے۔ یہ انڈیا پاکستان کی بات نہیں ہے، بے شرمی گھر گھر میں ہے۔ اور کیوں؟ دین اسلام سیکھا نہیں ہے، ناچ گانا سیکھا ہے۔ دین اسلام سیکھا ہوتا تو پھر کوئی مسئلہ تھا۔ تو اللہ جب یہ ناخن، بال اور یہ پیڈ، یہ تین باتوں کی عورتیں احتیاط کر لیں، اور چوتھا پردہ کریں، قیامت تک بھی اللہ ان کو زندگی دے، کبھی ان کے اوپر جادو نہیں ہوگا اور شیاطین ان کے ساتھ زنا نہیں کریں گے۔ لیکن جب یہ چار کام نہیں کریں گی، بالوں کی حفاظت، ناخنوں کی حفاظت، اور ایام والا خون اور پردہ، یہ چار کام نہیں کریں گے، تو پھر جنات ان کے ساتھ زنا بھی کریں گے، یہ سوئیں گی چوٹ کے بغیر، ان کے جسم کے اوپر نشان بھی ڈالیں گے، جس کو کہتے ہیں نیل پڑنا۔ تو یہ چاروں کاموں کی احتیاط کرنی ہے۔ شریعت کے حوالے سے جو استدلال کر کے مسئلہ تھا وہ بھی میں نے بتا دیا ہے، کیسے ان کو ڈسپوز آف کرنا ہے وہ طریقہ بھی میں نے بتا دیا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو سمجھ عطا فرمائے، ہمیں اپنی عورتوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ خواتین کو سیکھنے کا موقع بہت کم ملتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سن رہے ہیں تو اپنی خواتین کو جا کے سمجھائیں، اور سوشل میڈیا پہ جو لوگ سنتے ہیں، مرد حضرات سنتے ہیں، وہ بھی اپنی ماؤں بہنوں کو جا کے یہ بات سمجھائیں، اور جو ہماری بہنیں خود براہ راست سنتی ہیں ہمیں یہاں پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی، تو ان کا فرض ہے کہ اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں۔